औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे कि कुरान मजीद ने जो है वो अपनी फ़साहत और बलागत के लिहाज से अहले अरब को जो है वो आजिज़ कर दिया था। अगर हम देखें उस वक्त जो है वो मक्का में सबसे नुमाया दर्जा जो था वो शायरी का था। अरब में अरबों ने जिन बड़े बड़े शोरों की बढ़ाई का यानी उनकी शायरी का बिलतफ़ाक़ तस्लीम कर लिया था, उनमें 7 शोरा जो थे वो सबसे बड़े माने जाते थे। उनके सबसे बड़े उनके 7 बड़े कसाइद थे। उन कसाइद को कहा जाता था मज़हबात, यानी सोने से लिखे जाने के काबिल। इन 7 शोरा की अज़मत को अरब के तमाम शोरा ने माना भी और तस्लीम भी किया। यहाँ तक कि जब कोई शायर ऐसा शेर कहा करता जिसके बारे में तमाम शोरा बेख्तियार पुकार उठते कि शेर से ऊंचा कोई शेर है ही नहीं, तो उस शेर के आगे सजदे में गिर जाया करते थे। ये गोया किसी शायर के शायराना कमाल की महराज थी कि वो इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। दूसरे शोरा उसकी अज़मत के एतराफ़ में सरदे में गिर जाए। अल्लाह ताला की जब हम कुरान मजीद में देखें तो इसकी शायरी यानी कहाँ से ऊंचा हुआ, कहाँ शुरू से लेके आखिर तक सारा मियार वहीं ऊंचे का ही रहता है शायरी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असर आफरीनी। अगर हम देखें कि कुरान मजीद अपने असर के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा पुरतासीर था। बड़े बड़े उस वक्त कुफ़ार के जो लोग थे, कुफ़ार मक्का जो थे वो छुप कर जो है वो कुरान पाक सुना करते थे, लेकिन दिन के रोशनी में जो है वो क्या किया करते थे, इनकार कर दिया करते थे। लेकिन वो ये बात जानते थे कि इस कलाम में जो है वो गज़ब की तासीर है। हम इस मौके पर जो है वो 2 मिसालें हम बयान करते हैं। उनमें से जो है वो कौन सी हैं? सबसे पहले हम हज़रत उमर फ़ारूक की जो है वो मिसाल बयान करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक जब शुरू में जो है वो काफिर थे और अब इस्लाम नहीं लाए थे, वो हमारे ज़ात रिसालत माब के बारे में जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो है वो अच्छे ख़यालात नहीं रखते थे, इसलिए जो है वो अच्छा अलबत्ता उन्होंने जो है वो कलाम इलाही को जो है यानी कुरान पाक को उनसे सुना नहीं था, और अलबत्ता जो कुछ मुखालिफिन से सुन रखा था उसकी ऐसे वो उनके बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। वो कहते हैं कि एक रात, वो ख़ुद बयान करते हैं, ये उनके कबूल इस्लाम से पहले का है। वो कहते हैं कि एक रात वो किसी महफिल से जो है वो वापस आ रहा था, आधी रात का वक्त था, हर तरफ तारीकी छाए हुए थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद हैं, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं और बुलंद आवाज़ से तिलावत कुरान भी फरमा रहे हैं। कहते मैंने सोचा कि इस वक्त तो कोई देखने वाला भी नहीं है, क्यों न ठहर कर इस कलाम को सुना जाए, और कोई मुझे देखेगा भी नहीं कि उमर ने जो है वो कलाम को सुना है। ज़ाहिर ये शर्मिंदगी की बात थी कि हज़रत उस वक्त के लिहाज से कि उमर ने जो है वो कुरान पाक सुना है। अब वो कहते हैं कि मैं खामोशी से जो है वो बैतुल्लाह के दूसरी जानब से आया और पर्दे के पीछे छुप गया। उस वक्त जो है वो पर्दे काबा के जो पर्दे थे वो ये नहीं था कि एक ही पर्दा जैसे अब मौजूदा दौर में अब ब्लैक कलर का है और सारा को कवर कर लेते और बिल्कुल टाइट है, कोई अंदर घुस नहीं सकता, ये ऐसा नहीं था। उस वक्त का ये था कि मुख्तलिफ़ चादरें जो हैं वो लटकी हुई होती थी। वो कहते हैं कि एक पर्दे के पीछे मैं छुप गया था। अब ये जो है वो कहते हैं मैंने जो है वो सुनना शुरू किया, तो वो कहते हैं कि आज यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत जो कर फरमा रहे थे वो सूरत हाका की तिलावत फरमा रहे थे। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा सुन के कि मेरा दिल अभी निकल पड़ेगा। वो कहते मैं इसकी जो है वो यानी मुज़ाहमत ना कर सका, अपने आप को जो है यानी इस काबिल भी ना कर सका कि ये छोड़ कर जो है वो चला जाऊँ। मैंने सोचा इस कलाम सुनते हुए कि ये तो बड़ा अच्छा शायराना कलाम है। वो कहते हैं उसी वक्त जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फ़ाज़ जारी हुए, कुरान पाक के अल्फ़ाज़ जारी हुए, वमा हुआ बिकौली शायर, यानी ये किसी शायर का कलाम नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैंने फ़ौरन दोबारा अपने दिल को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की कि इसको पता चल गया कि मेरे दिल में क्या आया है ये बात, और मैंने कहा कि ये तो फिर मुझे लगता है कोई कहानत वगैरह है। वो कहते हैं उसी वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वाला बिकौली काहिन, यानी ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं है। वो कहते हैं मैं उसके बाद जो है वो मेरे से बर्दाश्त ना हुआ और मैं वहाँ से वापस चला गया। वो कहते हैं उसके बाद जो है वो मैं सख्त ज़हनी उलझन, परेशानी और नफ्स का शिकार रहा। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल करता था कि ये सारा किस्सा मैं ख़त्म कर दूं, और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर वो कहते हैं मैं किस्सा यानी ख़त्म करने चला तो रास्ते में जो है वो उनकी बहन वाला वाक़या पेश आया और आपके कबूल इस्लाम का वाक़या पेश आया। दूसरा वाक़या जो है वो है हज़रत खालिद बिन वलीद के वालिद साहब के बाप हज़रत वलीद बिन मुगीरा का है। ये भी कुरैश का एक बहुत बड़े सरदार थे, वलीद बिन मुगीरा।
حضرت خالد کے والد سے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے ولید کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنہائی کے ساتھ موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا کہ آیا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں۔ سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، پڑھے لکھے ہیں، کیا حرج ہے جانے میں، چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعوت قبول کی اور میں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا۔ میں بڑی توجہ سے سنتا رہا اور بہت متاثر ہو کر واپس آیا، اور اگلے دن وہ قریش کی مجلس میں کہنے لگا کہ تم ان کی مخالفت میں چھوڑ دو، یعنی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم قریش مکہ سے کہا کہ تم ان کی مخالفت چھوڑ دو، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے، تم اس کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابو جہل نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کھانا بہت ہی زیادہ مزیدار تھا، جس نے تمہیں بہت ہی متاثر کیا ہے کہ تم بالکل ہی بدل کر آ گئے ہو۔ اس نے کہا کہ جو کہنا ہے، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جو کہنا ہے کہو۔ پھر اس کے بعد وہ زندگی بھر اس بات پہ قائم رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، لیکن اور اس کی جو مخالفت تھی اسلام کے خلاف، وہ بھی جو ہے وہ کیا تھی، اتنی نہیں تھی جتنی جو ہے وہ سٹارٹ میں رہی تھی، لیکن ظاہر ہے اسلام قبول کرنا اس کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ اسے یہ یقین تھا کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے اور بھی اثر افرینی کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس یہ مثالیں میرا خیال ہے 2 کافی ہیں۔ اگلا ہم ٹاپک پڑھتے ہیں کہ مستقبل کی پیش گوئی۔ مستقبل قرآن پاک اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں بھی پیش گوئی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو زیادہ غور و خوض سے مطالعہ کریں تو قرآن پاک جو ہے وہ موجودہ دور میں جو ہے ہمارے ہاں جو ایم اے اسلامیات میں پڑھائے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک مضمون کی شکل ہے اسلام اور سائنس، یعنی سائنس اور اسلام، یعنی اسلام نے قرآن پاک میں جو ہے وہ کتنی ساری چیزوں کے بارے میں، سائنس کے بارے میں بتا دیا تھا جو موجودہ دور کی ایجادات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ایجاد زمین کی تخلیق ہے۔ مثال کے طور پر انسانی بچے کی پیدائش جو جس طرح سے ہوتی ہے، اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک تو ہے وہ اس کو واضح طور پر بھی بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے جا کے حدیث میں جو ہے وہ اس کی اور مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ چلیے ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن پاک نے اس وقت موجودہ دور میں جو ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ پیشن گوئی وہی فرمائی قرآن پاک نے ان لوگوں کے علم کے مطابق جو تاکہ وہ یہ لوگ سمجھ بھی جائیں۔ اس وقت جو ہے روم اور فارس جو تھیں جو ہیں وہ بڑی اس وقت کی جو حکومتیں تھیں، اس میں جو ہے روم اور فارس بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، ان کے آپس میں جو تھی وہ لڑائی چھیڑ کھڑی۔ اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں ان کی جو اس جنگ کی خبریں جو ہیں وہ یعنی ابھی مکی دور تھا، خبریں پہنچتی رہتی تھیں مشرکین کی جو ہے، کیونکہ خود کافر تھے تو ان کو جو ہے وہ فارس والے اچھے لگتے تھے، وہ آتش پرست تھے، پارسی تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بت پرست تھے، سیم کیٹیگری کے تھے دونوں۔ اچھا، اب جو مسلمان تھے ان کے جو ہمدردیاں تھیں وہ روم والوں کے ساتھ تھیں۔ کیونکہ وہ روم والے جو تھے وہ عیسائی تھے، کم از کم اہل کتاب تو تھے وہ عیسائی، اور فارس والے تو اہل کتاب نہیں تھے۔ اب جب شروع کی جنگ میں جو ہے وہ ہوئی تو شروع میں جو ہے وہ روم کو جو ہے وہ شکست ہو گئی، اور فارس والے جنگ جیت گئے۔ اب یہ ہوا کہ جب فارس والے جنگ جیت گئے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ جو ہے وہ سارے کفار مکہ جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس موقع پر بڑے آزردہ ہوئے، لیکن فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم، سورۃ روم جو ہے، ان آیت میں مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ چند سال کے اندر رومیوں کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس وقت بے شک مغلوب ہے۔ اب یہ بات جو ہے یعنی چند سال کے اندر جو قوم بالکل مغلوب ہو اس کو غالب ہونے کی خوشخبری دینا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ ظاہر چراغ دکھانے کے برابر تھا۔ کفار مکہ نے جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ بہت جلد ہی روم کا بادشاہ جو ہرقل تھا، اس نے آہستہ فتوحات جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دی۔
اب یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے کہ پہلی جو فتح ہوئی ہرقل کو وہ غزوہ بدر والے دن ہوئی، دوسری جو فتح حاصل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ سے یعنی جس کو فتح مبین کہتے ہیں سے کامیاب واپس جا رہے تھے، تیسری یعنی ان کو دوہری خوشی مل گئی دوسرے موقع پہ بھی، اور تیسری خوشی کب تھی، یعنی تیسری خوشی جب مسلمان فتح مکہ ہو چکا تھا، یہ ساری یعنی تیسری بار جو ہے وہ سارے روم جو ہے وہ اہل روم پورے طرح پہ غالب آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اس لفظ پیش گوئی کے لیے جو ہے وہ پورا کا پورا جو اس لفظ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ بضع سنین کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 عدد، یعنی 3 سے 9 سال کے عرصے میں اہل روم جو ہیں وہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ 9 سال کے اندر اندر یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسری مثال ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا ہے فرعون کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی رہے۔ اس وقت تو فرعون کی میت کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی، کفار جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے یا مدینہ میں تھے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ ان کی زیرہ جو تھی وہ باقی رہ گئی، اور جو اہل عقل لوگ تھے وہ آ کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بڑی عبرت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات جو ہے وہ اس وقت یعنی اس وقت کے لحاظ سے اب یہ موجودہ دور میں غلط ہو گئی۔ تقریباً 100 یا 125 سال پہلے قاہرہ کے قریب کھدائی ہوئی، اب وہاں پہ جو ہے وہ عمارتیں کھولی گئیں جو اہرام مصر کہلاتی ہیں، جن کو ہم اہرام مصر کے نام سے شاید کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کبھی یعنی سرچ کیا ہو تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مصری جو بادشاہ تھے ان کی میتیں برآمد ہوئیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مصریوں کا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ مسالہ لگا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے، صندوق میں رکھتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری تفصیل لکھ دیتے تھے کہ یہ شخص کون ہے، یہ کیا تھا، اس کا عہدہ کیا تھا، اس کی زندگی کیسے گزری۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ کہتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سامنے والے الماری اور اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو میتیں تھیں ہزاروں سال سے محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے تو اپنے دور میں اس پہ توجہ نہ دی اور نہ کبھی کھول کر دیکھا، لیکن جب اسلام پر مغرب کے اثرات غالب ہو گئے تو ان کو بھی آثار قدیمہ میں بہت دلچسپی ہوئی۔ اب انہوں نے احرام مصر کو کھولا، وہاں موجود مردہ لاشوں کو کنگالا، تو انہوں نے جستجو کی تو کھولا کہ یہاں مصر کی تاریخ، انہوں نے لگا کہ یہاں تو مصر کی پوری تاریخ موجود ہے۔ اسی میں جو ہے وہ ایک میت ایسی تھی، اس کا جب صندوق کا کھولا تو پتہ چلا کہ اس کا جو بادشاہ یہ جو شخص تھا یہ اس کا نام ہے رامسیس دوم کی میت ہے۔ یہ غالباً 48 سال مصر کا بادشاہ رہا۔ جب اس کا زمانہ کا اندازہ کیا گیا تو یہ حضرت موسیٰ کا زمانے والا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر میں موجود تھا۔ اب اس کی میت کا جب جو ہے وہ دوبارہ اندازہ کیا گیا گہرائی سے تو اس کو دیکھا کہ اس کے جسم پر پوری طرح نمک لگا ہوا ہے۔ اس سے ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے، اور ڈوب کر مرنے سے سمندر کے پانی کے ساتھ ساتھ سمندر کا نمک بھی جو ہے اس کے اندر چلا گیا۔ یہ وہی نمک ہے جو میت کے ساتھ جسم سے نکل کر باہر آتا رہا اور یہ میت کے جسم پر بھی باہر لگا رہ گیا۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے ڈوبنے کا ذکر قرآن پاک میں اور جس کے جسم کو محفوظ رکھنے کی خبر دی گئی تھی قرآن پاک میں۔ فرعون کی یہ میت آج بھی مصر کے جو شہر قاہرہ ہے اس میں کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور وہاں نیٹ پہ بھی جو ہے وہ یہ اویلیبل ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پیشن گوئی سچ ثابت کر دکھائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی رہے۔ اب دوسری کتاب ہے محفوظ کتاب، یعنی سب سے محفوظ ترین جو کتاب ہے، اگر ہم دیکھیں کوئی قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اس سے زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس میں دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری اس کی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اگر ہم دیکھیں جتنی بھی قومیں جب اپنے عروج میں تھیں ان کی زبانیں جو تھیں وہ بڑی طاقتور قوم تھیں اور بڑی ترقی یافتہ تھیں، لیکن جیسے ہی وہ قوم جو تھی ان کا زوال شروع ہوا، جب وہ ختم ہوئی ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی ختم ہو گئیں۔ لیکن ہم دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک عربی زبان کے قواعد بھی اتنے تبدیل نہیں ہوئے، بدلتے ہیں لیکن یہ مٹی نہیں ہے، اور نہ اس کے بھی جو ہے وہ قواعد اور محاورے اور روزمرہ کی چیزیں اتنی بدلی ہیں۔
ٹھیک ہے، عربی زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ دنیا کے میں جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں اب بھی جو ہے وہ عربی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ دنیا کے لیے چیلنج یہ کس طرح سے ہے کہ دنیا کے لیے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل کیا تو شروع میں جو ہے وہ کفار مکہ نے یہ الزام عائد کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کیسر و کسرا اور اس طرح سے یہ جو پہلوانوں کے قصے ہیں، یہ اس قسم کے جو قصے ہیں یہ جو ہے وہ چرا کے لاتے ہیں، یا کوئی شخص ہے جو ان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو قصے کہانیاں گھڑ کے دیتا اور یہ ہمیں جو ہے وہ سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی اجازت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مخالفین کو اب یہ دعوت دی کہ اگر تم اس کے شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ کوئی اور شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھا رہا ہے تو ایسا کرو تم اس جیسا کلام پہ لے آؤ، چلو زیادہ نہیں تو اس جیسی جو ہے وہ ایک صورت تھی، فلجات بھی حدیث میں سے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی، زیادہ بڑی نہیں، 4 آیات نہیں، 2 آیات نہیں، بلکہ جو تم ایسا کرو کہ ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام تھا اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ اس وقت کون تھے؟ شعراء بھی موجود تھے جو بڑے فصیح اور بلیغ تھے، خطبہ بھی تھے، زبان دان بھی تھے، اہل علم و دانش بھی تھے، علماء و ربی بھی تھے۔ اچھا، لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ مقابلے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اب موجودہ دور میں بھی یہ چیلنج یہ نہیں ہے کہ صرف غیر عرب کے لوگوں کے لیے، غیر عرب کے لیے بھی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، تو اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو تمہارے پاس اب بھی موجود ہے یہ چیلنج، یہ نہیں ہے کہ اس وقت کا ختم ہو گیا، اب بھی موجود ہے، تمہارے پاس چیلنج موجود ہے، تم لے آؤ۔ لیکن اب حالانکہ قرآن مجید کا ترجمہ 205 زبانوں میں ہو چکا ہے، مشرق اور مغرب ہر جگہ قرآن پاک موجود ہے، لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ اس قسم کی جرت نہیں ملتی کہ وہ کوئی اس قسم کی یعنی سوچ بھی لے کہ وہ ایک صورت ہی اس جیسی بنا سکتا ہے۔ اچھا، مسلمہ کذاب کا ہم نے پڑھا تھا، جنگ یمامہ اس کے ساتھ ہوئی تھی، وہ اپنے ماننے والوں سے کہا کرتا تھا کہ اس پر بھی وہی نازل ہوتی اور وہی کے نام پر وہ کچھ فضول قسم کی باتیں بھی کیا کرتا تھا غالباً اس کو، لیکن اس کو کسی نے مانتا نہیں تھا کہ بے شک اس کے جو قبیلے والے تھے اس کے ساتھ تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی وحی کو مان لیا کرتے تھے، ظاہر وہ صرف قبائلی عصبیت کی وجہ سے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لیکن اچھا یہ نہیں تھا، اب یہ تھا کیونکہ اس کے قبیلے والوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں وحی کا جو ہے وہ مقابلہ کرا لیتے ہیں کہ کون سی وحی، یہ والی وحی یا وہ والی وحی۔ وہ اس مسلمہ کذاب کی وحی کو نہیں مانتے تھے، وہ کلام اللہ قرآن پاک کی وحی کو ہی مانتے تھے، اور مسلمہ کذاب خود بھی مانتا تھا کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے اور اس کا وہ مقابلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ ایسا کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ اتنا زباندار اور فہیم تھا کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ اس کے باعث کہ اس کے جرات کی یا اس کی بات ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے شک و شبہ سے پاک۔ شک و شبہ سے پاک کے اچھا، قرآن مجید کا ایک اعجاز کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ چیزیں شک و شبہ سے پاک ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو ہم لفظ لا ریب پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو شک کی گنجائش ہے، لفظ شک میں بھی شک کی یعنی 1% گنجائش رہتی ہے، لیکن جو لفظ لا ریب ہے اس میں 0.1% بھی جو ہے وہ شکوک اور شبہ کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی ہے۔ مستشرقین نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں کہ وہ یہ بات جو ہے کچھ باتیں جو ہے قرآن مجید میں جو آئی ہیں وہ تاریخی حقائق کے خلاف اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ یہودی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عیسائی تو اب بھی مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو ہم مانتے ہیں، ان کے عقیدہ تثلیث جس میں جو ہے وہ 3 خدا ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ نہیں ہم حضرت عزیر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اصل میں جو ہے وہ حضرت عزیر
وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا حضرت عزیر جو تھے اصل میں انہوں نے تورات جو ہے وہ دوبارہ اپنی یادداشت سے لکھوا لی تھی، تو یہودی اس پر ان کے بہت شکر گزار ہوئے تھے، ان کی عظمت کے اعتراف میں ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ اچھا، اب یہ جو موجود یہودی ہیں، علماء، مغربی علماء جو ہیں وہ یہ کہہ کر تردید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فرقہ کبھی موجود ہی نہیں تھا یہودیوں میں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ حضرت عزیر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے، کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہیں۔ اب اس کا رد جو ہے وہ میں نے آپ کو مثال یہاں پہ میں آپ کو پکس میں دکھا رہی ہوں کہ آج سے جو ہے وہ حضرت ڈاکٹر محمود احمد غازوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب معاذرات قرآن میں لکھتے ہیں کہ آج سے 54 سال قبل جو ہے وہ اردن کے علاقہ میں یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ڈیڈ سی میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ ہے، پہاڑ کے آخر میں جو ہے وہ بحر میت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مغربی کنارے جو اب جو ہے وہ اسرائیل مغربی کنارے، ہم کہتے ہیں مغربی کنارے پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں پر ایک گاؤں تھا جس میں ایک شخص تھا، احمد تھا، وہ چرواہا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں چراتے چراتے اس کی بکری گم ہو گئی، وہ چراتے چراتے پہاڑ کے آگے پہاڑ شروع ہو گئے، وہ پہاڑوں میں چلا گیا۔ اب جب ایک پہاڑ میں گیا تو وہ بکری آگے چلتی گئی، یہ جب آگے گیا تو اس کو جو ہے وہ اس نے دیکھا، جب وہ خاصا اندر چلا گیا تو اسے کچھ محسوس ہوا کہ یہ اندر تو بہت اندھیرا ہے، تو وہ اندر جو ہے وہ یعنی وہ بکری کو اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ دیکھا، وہ دوبارہ گھر واپس گیا اور کہ روشنی کا انتظام کر سکے، روشنی لے کے آیا تو اس نے دیکھا اندر بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، مٹی کے جو ہیں وہ مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے گھڑے کے اندر ہاتھ اور مٹکے کے اندر ہاتھ ڈالا، یہ نہ ہو کہ شاید یہاں پہ کوئی پرانا خزانہ ہو، کسی نے چھپا کے رکھ دیا ہو، تو اس میں پرانے کاغذ جو ہے وہ رکھے، یعنی پرانے کاغذ لپیٹ کے رکھے ہوئے تھے۔ اب اس نے جو ہے وہ گاؤں والوں کے پاس رکھا، پہنچا اور لوگوں کو آ کے کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت پرانے جو خزانے ہیں وہاں پہ دفن ہیں، آپ آئیں ہم دیکھتے ہیں نا، سرچ کرتے ہیں۔ سارے لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جو کاغذ تھے ان میں سے اکثر تو پھٹ گئے، کچھ کافی طور پہ پھٹ گئے۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ کافی طور پہ جو ہے وہ پھٹ گئے تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کیا اور نکالے، لیکن وہاں سے کوئی خزانہ تو نہ نکلا، البتہ وہاں سے جو ہے وہ کیا نکلے، وہ کاغذ تھے۔